दूसरे भी चला दें साथ में। ये आपने दो वीडियोस देखी जिसके अंदर सबसे पहले तो किस शख्स ने इमरान खान साहब को 10 बिलियन ऑफर किए। अगर आपके अंदर किसी किस्म की भी कोई भी थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत बाकी है तो आप इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर हुकूमत पर, स्टेट पर, उन अदारों पर लगाने से पहले या लगाने के बाद उसकी तफसील बताते। और जिस वक़्त आप सुप्रीम कोर्ट में पकौड़ों वाले कागज़, डाउनलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो कॉपीज़, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे जिनको पांचों के पांचों जजेस ने मुस्तरद करके कूड़े की टोकरी में फेंका, तो आपने उस वक़्त वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की बजाय ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दी कि आपको पैनमा के लिए। और दूसरी बात इमरान खान साहब, आप खुद ही अपनी कीमत लगा रहे हैं, खुद ही अपनी नीलामी कर रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपको 10 बिलियन रुपीस ऑफर करेंगे चुप रहने के लिए, कि जबकि आपका हर एक बोला हुआ लफ्ज़ हमारे फ़ायदे में है। क्योंकि आप जितना बोलते हैं वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो कौन शख्स आपको आपका मुंह बंद करने के लिए पैसे देगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदालत आपने लगाई, अंदर आपने झूठे दस्तावेज दिए, वो दस्तावेज जिनको तमाम ऑनरेबल जजेस ने मुस्तरद किया, तो आपने ये स्टेटमेंट देनी थी और इसके साथ आपने एविडेंस लगाना था। और उसके बाद आपने दूसरी वीडियो में देखा कि वो कैटेगोरिक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन अदारों को कि अगर फैसला जो इमरान खान साहब चाहते हैं और उनके मुताबिक इंसाफ का फैसला है, अगर वो ना दिया तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। और इमरान खान साहब, आपने जो पिछले 4 साल झूठे इल्जामात और जिसको पाकिस्तान की आला अदलिया ने मुस्तरद किया, और वो झूठे इल्जामात जिसका वजीर आजम को पता था कि ये झूठे इल्जामात हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 3 नस्लों का हिसाब दिया। और ये बार बार हम लोग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि तमाम एडमिसिबिलिटी को चैलेंज करने के मौके होने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी लॉ किसी भी पाकिस्तानी से 3 नस्लों का जवाब नहीं मांग सकता, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि अगर किसी किस्म का कोई भी शुबा है जो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो 22 अप्रैल को 2016 को वजीर आजम ने खुद खत लिखा। उसके बाद जब ये इनकी पिटिशन गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिवलेस कह के उस पिटिशन को रिजेक्ट किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर कमीशन बनने की बात हुई, जिसको फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं रिजेक्ट करूंगा अगर कमीशन बना। कमीशन नहीं बना। उसके बाद हेयरिंग स्टार्ट हुई। हेयरिंग के अंदर जो इल्जामात इमरान खान साहब ने, ऑपोजिशन ने लगाए,
وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن میرے خیال میں ایک جو تاثر اور جو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بھری ہوئی کیچڑ کی بالٹی ہے، اور یہ میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کیچڑ کی بالٹی جو وہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ پھینکتے جا رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن لوگ اس سے خود بچنے کے لیے محتاط ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اونچی آواز اور اونچی گالی سے اور اس کیچڑ سے بچنے کے لیے اور اس تاثر کو پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں، ہم اداروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ادارے اس وجہ سے ہماری مرضی کے فیصلے دیں، یہ کس قسم کی روایت ہے؟ یہ آپ لوگوں کو، میڈیا حضرات کو، جو ان کو جوتی پہننے سے لے کر خالی کرسیوں کے جلسے تک دکھاتے ہیں، ان سے 4 سوال تو کریں۔ مگر میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جن کے اوپر یہ بہتان بازی کی روایت، پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کے اوپر اس طرح کے الزامات کے بوچھاڑ اور ان کو پریشر کرنے کی روایت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر بھی آتی ہے۔ آپ لوگ بھی 4 سوال کریں کہ ایسا کیوں خالی ایک شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے وہی ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح کی جو اس ویڈیو میں دوبارہ سے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، پچھلے ہفتے کوشش ہوئی، چیف جسٹس کو بولنا پڑا کہ خان صاحب جو اختلافی نوٹ پہ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اختلافی نوٹ کو کورٹ آرڈر کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو پاکستان سپریم کورٹ کا کورٹ آرڈر ہے جس پہ 5 آنریبل ججز کے دستخط ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی پٹیشن کو مسترد کرتے ہوئے جو دستاویز شریف فیملی نے جمع کرائے تھے، جو کہ 40 سے 45 سال 1970 سے دستاویز شروع ہوتے تھے، اویلیبل ریکارڈ جتنا تھا اس کو جمع کرایا تھا۔ اگر اس کے اندر انفارمیشن گیپس ہیں، وزیر اعظم کے مرحوم والد کے بزنس سے لے کر ٹرانسفر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان انتخابی دھاندلی کا الزام لگا چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 2013 کا الیکشن رگ ہوا تو ان کو یاد رہے کہ انہوں نے بھی کچھ سیٹیں جیتی تھیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو انفارمیشن دی، جے آئی ٹی کا سکوپ صرف وہ سوالات ہیں، اور جو انفارمیشن گیپ ہے پچھلے 40 سے 45 سال پرانے، جس طرح جے آئی ٹی اور جو سوال کرے گی اس کے اوپر شریف فیملی جواب دے گی۔ اس پورے کورٹ آرڈر میں عمران خان صاحب کی پٹیشن، شیخ رشید صاحب کی پٹیشن اور سراج الحق صاحب کی پٹیشن کی ایک لائن بھی جے آئی ٹی کے نہ سکوپ میں ہے اور نہ سوالات کے اندر انکلوڈ کی گئی ہے، بلکہ اس کو مسترد کر کے یہ تمام یہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹو کاپیز، ڈاؤن لوڈڈ آرٹیکلز اور ہیئر سے کے اوپر بیس جو انفارمیشن ان لوگوں نے جمع کرائی ہے اس کے اوپر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی، اور اب پھر یہ جو 3 ججز اور 2 ججز کو آپس میں متنازع بنایا جا رہا ہے اور ان کے ڈیسیجنز کو بھی جو کل پرسوں انہوں نے اپنے جلسے میں بانٹنی ہے، وہ دوبارہ سے چیزیں جو انہوں نے وہ ایک کانسرٹ کرنا ہے جمعے کو، وہ بھی خالی کرسیوں کا رات کے اندھیرے میں فلڈ لائٹس کے اندر کہ نہ بندے نظر آئیں اور نہ کرسیاں نظر آئیں۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سازش کا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ دن کی روشنی میں جلسے کریں جیسے ہم کرتے ہیں جلسے۔ اور ایک کل انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان کے 2 قومی ترانے ہیں، افسوسناک، ایک پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین اور دوسرا جو میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن جس دن اس تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم نے ایک آواز لگائی عمران خان صاحب، صرف ایک آواز اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو، کیونکہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون ہے،
اور آج بھی پاکستان کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر اللہ کے فضل و کرم سے محمد نواز شریف ہیں. تو لیکن اس تمام بہتان بازی کا، اس تمام جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا پچھلے 4 سال پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر ہر طرح کے فساد اور انتشار کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکال کر جواب نہیں دیا، بلکہ بارہا دفعہ ڈائریکشنز دیں اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کو جب ریلیاں نکلیں کہ کسی قسم کا ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کے اندر انتشار ہو، اور ایک پروقار خاموشی کے ساتھ اس تمام بہتان بازی کا مقابلہ کیا اور اس کیس کو اعلیٰ عدلیہ کے سپرد کی اور اس کو پھر متنازع بنایا. ہر خبر جو ان کو ملتی ہے اس کے اوپر ایک سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز. اتنا خوف زدگی عمران خان صاحب، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چند گنی چنی پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو 2013 میں جو یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ووٹر ٹرینڈ دیکھیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. نوجوانوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا زیادہ، اسٹیٹسٹکس الیکشن کمیشن کے یہ کہتے ہیں، لیکن جو بیچارے جنہوں نے ان کے جھوٹ کے اوپر یقین کیا، اور کے پی کے میں اس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، کے پی کے کی عوام کو. لیکن اب ان کو شاید یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو وہ بوئیں گے 2018 میں. سال میں نہ کوئی کارکردگی. میٹرو جس کو تنقید کی آج اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے. موٹر وے جس کی تنقید کرتے تھکتے نہیں ہیں آج اس کو ایکسپریس وے کا نام دے کے موٹر وے کی فیزیبلٹی بن رہی ہے. احتساب کمیشن جس کو تالا لگایا آج اس کو ہائی کورٹ کے نیچے کرنے کی بات ہو رہی ہے. کام تو ایک تھانے کے اندر وائی فائی لگا دینے سے آٹومیشن نہیں ہوتی عمران خان صاحب. اور کرپشن کا جھوٹا نعرہ لگانے سے کرپشن صاف نہیں ہوتی عمران خان صاحب. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹس لگے 4 سال، ایک بھی کرپشن کا سکینڈل، ایک بھی کرپشن کا کوئی بھی ایسا کیس سامنے لے کر آئیں. یہ الزامات کی بوچھاڑ کو ختم کریں، کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام کریں جو وزیر اعظم. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، بار بار کہتے ہیں حکمران کا احتساب ہونا چاہیے. ایک حکمران 3 نسلوں کا جواب دے رہا ہے. ایک حکمران جو کے پی کے میں موجود ہے اور اس کو یقین نہیں کہ میں حکومت کر رہا ہوں کے پی کے اندر. یہ بھی بڑی بات ہے کہ یقین آنا کہ جی ہماری حکومت ہے کے پی کے میں، جو وہ کر رہے ہیں. اب ہم کو شاید اب 1 سال میں کیا یقین آئے گا جن کو 4 سال میں یقین نہیں آیا کہ کے پی کے میں ہماری حکومت ہے. جی، پہلا سوال میڈیا کو پوچھنا چاہیے، یہ جو 10 بلین کا الزام لگایا کس نے آفر کیا؟ کس کو آفر کیا؟ کس کے ذریعے آفر کیا؟ 10 بلین کے بیگز لے کر کون کس کے پاس گیا؟ کون سے ادارے کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اپنے زبان سے؟ اگر نہ کی ہوتی، ویسے تو خود کئی بھی باتیں مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سیاسی بیان تھا، لیکن 10 بلین کا بیان شاید سیاسی نہ ہو. تیسرا سوال ان سے کریں کہ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر ان کے وکلا پیش کیوں نہیں ہوتے اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بے نامی ٹرانزیکشنز. اور دوسری طرف میرا ایک اور سوال بھی ہے، میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ جہاں حنیف عباسی صاحب ان کا کیس لے کر گئے ہوئے ہیں اس کی بھی ارلی ہیئرنگ کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، تاکہ یک طرفہ احتساب بھی ختم ہو. آپ لوگ یہ سوال کریں کہ کیوں نہیں عمران خان صاحب کا کیس لگتا سپریم کورٹ کے اندر؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے اوپر فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ آتا جس میں انہوں نے جو ریکارڈ ہی موجود نہیں فورن فنڈنگ کا، جو انہوں نے فنڈ ریز کیے پارٹی کے نام کے اوپر جس کا ریکارڈ ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہاں تصدیق کرتے ہیں ادارے کی، ادارے کو گالی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں ادارے کو گالی؟ اور چوتھا سوال آپ کو کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ اب اس کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر
اپنی ویڈیو خود بنا کے اور پھر اداروں کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کا انصاف، اور اس طرح اداروں کو کیوں انفلوئنس کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ 4 سوالوں کے جواب دیں. کل جو جھوٹ بولیں گے ایک دفعہ پھر پرسوں اپنے جلسے میں ان 4 سوالوں کے ہی جواب دیں کہ کیوں وہاں لوگوں کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی گمراہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لیکن اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ عمران، اور رٹے ہوئے جملے ہوتے ہیں. میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، جب وہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ خود ہی جملے بول رہا ہوتا ہے اور وہ وہی بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس طرح کے ان کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن فین تو اب اللہ نہ کرے کوئی ایسی شخصیت کا ہو. لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ بھی ایک ریزولوشن ہونی چاہیے کہ جس قسم کی گفتگو ٹی وی چینل سے، چاہے وہ جو بھی کر رہا ہو، ہیٹ سپیچ ہے نا، ہیٹ سپیچ کسی بھی ادارے کے خلاف ہو رہی ہو، اداروں کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد کے اوپر ادارے کو بلی کرتے ہیں، کس بنیاد پہ ادارے کو پریشرائز کرتے ہیں. اس وقت جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، جو JIT کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کا، جس طرح اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے سپریم کورٹ کو اور پوچھنا چاہیے کہ کیوں بھائی، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کل لائٹ نوٹ میں کہا کہ آپ کس طرح کا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے اختلافی نوٹ کے اوپر. اس طرح کی روایات کو اب ختم ہونا چاہیے. اس پاکستان کو ہم نے مل کر آگے کی طرف لے کر جانا ہے، اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اور اس روایت کو بھی اب ختم ہونا چاہیے. اور میری آپ سے آج یہی ریکویسٹ تھی، اور میں آج آپ میں سے بن کر بول رہی ہوں کہ آپ کو بھی سوالات کرنے چاہیے کہ بھئی ایک منتخب وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر اس طرح کا اٹیک کیوں؟ ایک اتنا بڑا جو ایک بار بار ایک ہی شخص کو، جس کا نام نواز شریف ہے، امن کی بات ہو، انفراسٹرکچر کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، اس کے ساتھ ایجوکیشن کی بات ہو، ہیلتھ کیئر پروگرام کی بات ہو، ایسے منصوبوں کی بات ہو، تو ایک ہی بندے نے آ کر کرنا ہوتا ہے. پچھلا گن بھی صاف کرنا ہوتا ہے، واپس ملک کو ٹریک پہ لے کر آنا ہوتا ہے. پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن کہ جی بجلی بھی اسی دور میں آئے، سی پیک بھی اسی دور میں آئے، انفراسٹرکچر بھی اسی دور میں بنے، موٹر ویز بھی اسی دور میں بنے، کیونکہ میاں نواز شریف آ گئے ہیں. ان سے بھی سوال کریں جو ان دوروں سے یہاں سے حکومت کر کے گزر چکے ہیں اور جن کی حکومت ہے اس وقت KPK میں. تو یہ میری گزارشات تھی آپ سے. امید ہے کہ اس بات کے بعد آپ لوگ ان سے سوال ضرور کریں گے کہ آپ لوگ جاتے ہیں جب وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پوچھیں ان سے، اور کس بنیاد پہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو، جو ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، ان سے استعفیٰ مانگتے ہیں. 2018 کا انتظار کریں، عوام آپ کو اعتماد میں لے اور آپ کو ووٹ دے. لیکن اگر آپ کی حرکتیں ایسی رہیں تو 2018 میں بھی آپ دھاندلی کا ہی نعرہ لگائیں گے اور تو آپ کے ہاتھ کوئی پلے چیز آنی نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگ انہی کو ووٹ دیں گے جو پارٹی کام کرتی ہے اور جو شخص پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے تو پہلے کوئی سوال نہیں پوچھا، مجھے بالکل آپ کے سوال کا اندازہ تھا. ہم ہر طرح سے، اب کل کے بیان کے بعد ہر طرح کی آپشن زیر غور ہے عمران خان صاحب کے ان جھوٹے الزامات کی گردان کو بند کرنے کے لیے. میں اس لیے بھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ کیونکہ کل اگر اس بیان پر ایکشن ہوا اور انویسٹیگیشن ہوئی تو نعرے لگنے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. لیکن اب اس بات کو بھی ختم ہونا چاہیے. اب جو جھوٹ بولے اور جو حساب نہ دے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیا وزیر اعظم نواز شریف یا ان کی فیملی جو ہے وہ جے کے سامنے پیش ہوں گے اپنا جواب دیں گے وہاں پہ جا کے؟ دوسرا میرا سوال میں جان اس کے بارے میں ہے، رپورٹ چل رہی ہے کل سے حکومت کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیا حقائق ہیں، کیا رپورٹ نظر یہاں پر آئے گی اور کیا ایکشن ہوگا؟ سب سے پہلے تو جی پیناما کا فیصلہ آ چکا ہے اور
آپ شاید ہمیں ملا رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہر وقت یو ٹرن لیتا ہے۔ وزیر اعظم نے خود لکھ کر سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ مجھے ہر قسم کا فیصلہ منظور ہوگا، اور ہر قسم کا فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے اور اس کے اندر GIT بن چکی ہے اور جو پروسیس تعین کیا ہے آنریبل ججز نے، اس کے اکارڈنگلی آئین اور قانون کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے ڈان لیکس کی اور کل میں وضاحت کر چکی ہوں کہ جتنی رپورٹنگ ہوئی کل ٹی وی کے اوپر ذرائع کے ذریعے، وہ بھی ایک لیک تھی میرے خیال میں، کہاں سے آئی مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب تک آفیشیل رپورٹ نہ آ جائے، اور کل یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو پیش ہو گئی ہے، اس کی یہ ڈیٹیلز ہے، اس کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ آج صبح بلکہ دوپہر کو جب میں آ رہی تھی PID کوئی 2:30-3 بجے یہ رپورٹ پیش ہوئی، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس نے ریلیز کیا کہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ہو چکی ہے، اور اس کو وزیر اعظم جو بھی سفارشات کمیٹی کی ہیں، اور یہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بیان آ چکا ہے، شاید آپ یہاں تھے، کہ جو بھی رپورٹ کے اندر سفارشات ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جو وزیر اعظم ایکشن لیں گے اس کو میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے ابھی وضاحت کی ہے، اس کا بیان وزیر خزانہ صاحب نے صبح امریکہ میں واشنگٹن DC کی طرف کہا کہ کوئی ایک ہفتہ پہلے رپورٹ کی اور خواہشات میں غور بھی ہو چکا ہے اور آدمی صاحب کو ہٹانا نہیں بلکہ تبدیل کیے جانے کا فیصلہ ہو۔ تو ایک تو ظاہر آپ اتنے وزراء ہیں، ایک طرف آپ کی تبدیل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت کیجیے گا، اور ساتھ میں جو ڈان لیکس کے حوالے سے سفارشات ہیں، کیا اس کے اوپر حکومت کوئی قانونی مشاورت کرے گی، اور ساتھ میں جن لوگوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کو دفاع کا بھی موقع دیا جائے گا؟ ساتھ دو باتیں جی، ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں آپ کو وہ بیان دے رہی ہوں جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، جس کے مطابق آج دوپہر کو وزیر اعظم کو وزیر داخلہ نے رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیانات آئے وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈار صاحب کے ملک سے باہر ہیں، ایک ہفتے سے وہ واشنگٹن گئے ہوئے ہیں، اور جو انفارمیشن میرے خیال میں کوئی گیپ ہوگا یا کچھ، لیکن وزیر اعظم کو رپورٹ آج پیش ہوئی ہے اور ابھی وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے اکارڈنگلی جو بھی سفارشات ہیں اس کو میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا، جو بھی ایکشن ہوگا وہ بھی میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں اب کچھ ایک یا 2 دن کی بات ہے، انتظار کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر قیاس سرائی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ثناء اللہ ڈان نیوز۔ جی میڈم آپ نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ 5 ججز نے شیخ رشید کی تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی پٹیشن مسترد کر دی، تو میرے خیال میں آپ نے فیصلہ کرنے کی بنیاد پر کہا ہوگا، تو کس انداز سے مسترد کی ہے ذرا بتا دیں، کیونکہ 2 ججوں کا تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، 3 ججوں کا ڈفرینٹ ہے، 5 ہے JND کے حوالے سے، تو یہاں مسترد کا ہوگا۔ میں جی ابھی ایک اور سوال آپ کی پریس کانفرنس سے، آپ نے کہا عدلیہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے، عدلیہ کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا، 15 جون 2016